बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम अमूमन पीर से जुमेरात पेश किया जाता है और आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। हमारे मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि जो इंसान को इनफरादी तौर पर इल्म व आगही अता करें और फिर उस इल्म और आगही के नतीजे में इनफरादी और मुआशरे की इज्तमाई तरबियत हो। गोया मैं अपने अक्सर इंट्रोडक्शन में इंट्रो में ये बताता हूँ कि सुबह दरख्शां का बुनियादी मौजू तालीम और तरबियत है, और दोनों बहुत अहम है। मौज़ूआत हमारे ऐसे ही हैं जो ज़माने की ज़रूरत भी होते हैं और हमारी दीन और दुनिया दोनों को संवारने के लिए ज़रूरी हैं। अक्सर हम ये भी कहते हैं कि बहुत मारूफ़ हदीस है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी यहाँ पर खेती अच्छी होगी तो फसल अच्छी कटेगी और हम जन्नत कमाएंगे। गोया दीन और दुनिया दोनों को हमने जन्नत बनाना है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र है कि जो ख़त्म मरतबत मोहसिन इंसानियत ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी व इल्मी जानशीन नवें लाले विलायत नवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अल जव्वाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है। आप आइमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम में नवें नंबर पर हैं, जो बड़ी मारूफ़ टर्म आलम इस्लाम में आइमा इस्ना अशर यानी 12 आइमा की है, जो तमाम फ़रीक़ैन मानते भी हैं और आइमा की मार्फत हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। आज एक रिवायत के मुताबिक ज़िक़ादा का आखिरी दिन आपकी शहादत यानी 29 ज़िक़ादा, तो आपकी इमाम की अज़ीमुश्शान हस्ती पर गुफ्तगू है। हमारे साथ जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद वक़ार हैदर नकवी साहब मौजूद हैं। आलिम दीन हैं, PhD किए हुए हैं और हमारा इनका साथ बहुत पुराना है। मसाइल दीनिया सीरत व तारीख़ को बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पेश करते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब क़िबला। आप भी उलूम दीनिया को गहराई से समझते और जानते हैं और फिर पेश करते हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद वक़ार हैदर नकवी साहब, मैंने भी अर्ज़ किया कि आइमा इस्ना अशर अब अल्हम्दुलिल्लाह TV चैनल्स की बदौलत, सोशल मीडिया की बदौलत और इल्म की तरक्की की बदौलत ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि 12 आइमा की इस्तिलाह ये आलम इस्लाम की इस्तिलाह है जी बिल्कुल। और इसके तमाम मकातिब फ़िक्र 12 आइमा तहरीन को रसूल पाक को शहर इल्म और इन 12 को दर इल्म मानते हैं और इस्तिफ़ादा करते हैं। इमाम तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर को और आपकी शख्सियत को आप इन 12 आइमा में कैसे उनकी शख्सियत की और सीरत की वजाहत फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मौका इनायत फरमाया कि मैं इमाम तक़ी इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। बहुत अहम बात जो इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें नज़र आती, इनफरादी एक हैसियत जो इमाम की है, वो ये कि ये पहला दौर था कि जिसमें अहले तशय्युअ के दरमियान उस दौर के जो शिया फ़ुक़हा और अहले तशय्युअ जो अमूमी लोग थे उनके दरमियान भी एक बहस छिड़ी, कलामी बहस। जी। वो ये थी कि क्या जो शख्स सिन्ने बुलूगत को नहीं पहुँचा हुआ, जी क्या वो इमाम बन सकता है या नहीं बन सकता। क्योंकि इमाम रज़ा के ये जो फ़र्जंद हैं जी, ये 8 या 9 साल की उम्र में आप इस मनसब पे फाइज हुए। तो उसमें ये बड़ी एक दिलचस्प बहस थी उस वक्त के शिया इवन जो फ़ुक़हा थे और उलमा थे और आम लोग थे और आलम इस्लाम में भी कि ये क्या ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बहस व तमहीस हुई। अगरचे कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई मकामात पर इस बात की तसरीह फरमाई थी, बहुत वाज़ेह रोशन अंदाज में ये बात फरमा दी थी कि मेरे बाद जो इमाम होंगे वो इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम होंगे। लेकिन इस हवाले से चूँकि कन्फ्यूजन हर दौर में रही है और ये मुश्किल भी थी तकिया की वजह से कि किसी भी इमाम के जो नॉमिनेट हो जाते थे उनके असैसिनेशन के हवाले से भी ख़तरात रहते थे।
وہ تو ظاہر ہے جتنے بھی آئمہ یا تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے. یا زہر سے. تو یہ ایک خطرہ تھا. اس کے پیش نظر کچھ اس وقت کے جو شیعہ فقہا تھے انہوں نے اس بات پہ زیادہ اعتماد نہیں کیا کہ نس بھی موجود ہے، اگرچہ کچھ تو مانتے تھے اس بات کو، لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم جب تک سوالات نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے تو ممکن ہے کہ نس کسی اور کے بارے میں بھی ہو اور امام جواد علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. تو یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا اس دور میں. تو یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں باقاعدہ طور پہ یہ کلامی بحث چھڑی کہ کیا سن بلوغت پہ پہنچنے سے پہلے کوئی شخص امام ہو سکتا ہے، منصب امامت پہ فائز ہو سکتا ہے. تو اس وقت میں مختلف فقہا نے اور جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے مختلف ادلہ پیش کی، اور خود امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بھی جب مولا سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بعد کون آپ کی طرف سے جو ہے وہ امام ہوں گے، تو آپ نے صراحت بھی فرمائی. اور بعض مقامات پہ جب کاؤنٹر کویسچن ہوا کہ ان کی عمر تو بہت کم ہوگی اس وقت میں، تو کیسے امام ہوں گے، تو آپ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اگر گہوارے میں خداوند کریم کی ذات یہ منصب عطا کر سکتی ہے، یعنی وہ نبی بن سکتے ہیں، تو امام جواد علیہ السلام سن بلوغت میں پہنچنے سے پہلے کیوں امام نہیں بن حضرت سکتے؟ یحییٰ کے حوالے سے بھی، جناب سلیمان بن داؤد کے حوالے سے، جناب یحییٰ بن زکریا کے حوالے سے، جناب یوسف کے حوالے سے، اور جناب عیسیٰ کے حوالے سے قرآن مجید. بہت خوب. جناب مولانا محمد ذاکر صاحب قبلہ، آئمہ اثنا عشر 12 آئمہ کے حوالے سے ایک بات عالم اسلام میں ہمیشہ مسلم رہی کہ جتنے بھی آئمہ تھے وہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے متقی، عبادت گزار اور اپنے وقت کی سب سے بڑی فگر تھے. گویا آپ امام زین العابدین علیہ السلام کو لے لیں، پھر امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی ان کے وقت میں ان سے کوئی بڑی شخصیت نہیں تھی. امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، اور بعد میں یہ پروف بھی ہوا جب آپ کے بہت بڑی بڑی ڈیبیٹس عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء سے ہوئیں. لیکن آپ کے بارے میں ذرا زیادہ حساسیت تھی کہ عمر کم تھی. لیکن اس کم عمری میں بھی میں پڑھ رہا تھا بہت سے اہل تشیع، اہل تسنن فقیہ حضرات نے یہ لکھا کہ تقویٰ میں، علم میں ہم نے ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں دیکھی. یعنی آئمہ طاہرین کی جو لیگیسی تھی یہ امام محمد تقی الجواد کے دور میں بھی برقرار رہی. فرمائیے گا. اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں بالخصوص حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں کتابوں میں، بالکل کتابوں میں واضح ملتا ہے. یہ جو فاضل دوست نے اس سے پہلے بات کی آپ کے حوالے سے کہ آپ کی عمر مقدس ابھی چھوٹی تھی، جس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، وقت کا حاکم ہے اور وہ ڈیبیٹ باقاعدہ کرواتا ہے. اور یہ اہل بیت پیغمبر کے، خصوصاً ائمہ اہل بیت میں علم ہونے کے ساتھ علم کا مستحضر ہونا، یہ جو ہے یہ ان کا خصوصی ایک امتیاز آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص دولت سے نوازا تھا. علمی ہستیاں بہت سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمال عطا فرمایا ہوا تھا کہ فوراً سے علم حاضر ہے. اس وقت قاضی یحییٰ بن اقسم، بڑا ایک نام ہے علم کی دنیا کا اور اس کا اعتراف ہے. ان کے سامنے جس وقت حضرت امام محمد تقی، آپ کی عمر مبارک بالکل ابھی ظاہراً کم ہے، اور اس عمر کا ذکر کرتے ہوئے محمد بن طلحہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خوبصورت کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا عمر ظاہراً کم ہے لیکن اللہ نے شان اور رفت، مقام اور مرتبہ اس ہستی کو بہت بلند عطا فرمایا ہوا. اور سوالات جب ان سے کیے گئے تو انہوں نے فوراً سے جوابات عنایت فرمائے. لیکن اسی مجلس میں آپ نے جب سوال کیا تو اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا، اور پھر امام نے وہاں پر اس سوال کی عقدہ کشائی کی. جیسے آپ نے فرمایا تھا ایک عورت ایک ہی لمحے پر، ایک وقت میں وہ حلال تھی، تھوڑا وقت گزرا تو وہ حرام ہو گئی. وہ کتنا مشہور ہے. کہا یہ کیسے ممکن؟ آپ نے فرمایا پہلے باندھی تھی، پھر آزاد ہو گئی، اور آزاد ہو گئی تو اپنے جو پہلا آقا ہے اس کے لیے وہ حرام ہو گئی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ فوراً سے ذہن میں سوالات کا حاضر ہونا، جوابات کا حاضر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی. عمر مبارک آپ کی چھوٹی ظاہراً ہونے کے باوجود آپ
रूहानी अमानतों के अमी थे, वाह, जिसकी बरकत हमें नजर आ वाह रही है। वाह वाह वाह। जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद वक़ार हैदर नकवी साहब, आलम इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो हम आम तौर पर तज्ज़िया करते हुए ज़ाहिर है कमज़ोरियों की बात ज़रूर करते हैं कि आलम इस्लाम में क्या कमज़ोरियाँ आईं, इन आइम्मा ताहिरीन से दूर हो गए, सलातीन वक्त जो आमिर या डिक्टेटर्स या बादशाह या मलूक उनकी तरफ झुक गए, चले गए, लेकिन कुछ मुस्बत बातें भी रहीं जो हम बाज़ औक़ात इग्नोर कर देते हैं। जी। उसमें ये ज़रूर रहा कि आलम इस्लाम ने हमेशा फ़जीलत का मयार इल्म करार दिया। जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बादशाह आए, अब्दुल मलिक बिन मरवान आए, इसके बाद मंसूर, हारून रशीद, मामून रशीद, इनकी एक शान व शौकत रही, लेकिन अवाम ने कभी इनको दीनी मर्जे के तौर पे कबूल जी, नहीं बिल्कुल, किया। बिल्कुल, अब बिल्कुल, एक तरफ मामून रशीद हैं जी जो अपनी शाही में, जी अपने रोब व दबदबे में, अपनी शान व शौकत में एक अज़ीमुश्शान मलिक है, बादशाह है और इल्मी मकाम भी रखता है। जी जी लेकिन दूसरी तरफ एक 8 साल के इमाम हैं, जी इल्मी और रूहानी हवाले से आवाम ने इमाम के मुकाबले में उन्हें और उलमा ने, फ़क़ीहों ने कोई हैसियत नहीं दी। ये एक मुस्बत बात आलम इस्लाम में रही, जिसकी वजह से आज भी ये उम्मीद कायम है कि इस्लाम जो है इंशाअल्लाह उसका एक इल्मी गलबा होकर रहेगा। इस बात पर फरमाइए। जी, मैं अर्ज़ करूं कि आपने फरमाया कि मामून की उस वक़्त बादशाह एक पूरा एम्पायर था और एक बहुत बड़ी उनकी शान व शौकत और बहुत फैली हुई सल्तनत थी। ऐसे में ये इल्म और खुदावंद करीम की तरफ से दी हुई इस्मत के बगैर ये मुमकिन नहीं है, जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, कि मदीने से किसी वजह से मामून ने बुला लिया इमाम तकी अलैहिस्सलाम को, और जैसा कि रवाज था उस दौर में कि डायरेक्ट उनको अप्रोच नहीं मिली दरबार की, बल्कि एक जगह पर रखा गया उन्हें। उसे मालूम नहीं था इमाम जवाद अलैहिस्सलाम जब वो खेल रहे थे लड़कों के साथ, बहुत मारूफ, जी जी, तो वो वहाँ से गुज़रा, मामून साथ में उसके जितने भी दरबारी थे वो साथ ही शिकार के लिए जा रहा था। तो सारे बच्चे जो हैं वो देख के डर के भाग के आगे पीछे हो गए। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम अपने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे खड़े रहे। वाह वाह। और उसने पूछा कि क्या वजह है कि बाकी सारे बच्चे भाग गए और आप यहाँ से भागे नहीं। तो उन्होंने कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसकी वजह यह है कि मैं कोई गुनाहगार नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और डरने की कोई और वजह भी नहीं है, और मैं आपके बारे में उसने ज़न ये रखता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस देखा, हैरान हुआ, तो चला गया और शिकार करके जब वापस आया तो आकर के वही माहौल था, बच्चे खेल रहे थे। बच्चों में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम भी 8 साल की उम्र में उनके साथ महवे लाभ थे। उस माहौल में ये आया मामून, इसके हाथ में एक मछली थी छोटी सी, तो इसने सारे बच्चे बागी, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम वहाँ पे खड़े रहे और पहुँच के कहा कि बताइए कि मेरे हाथ में क्या है। उसी कॉन्फिडेंस की वजह से जो पहले उसने महसूस कर लिया था कि ये कोई गैर मामूली बच्चा है, ये मामूली बच्चा नहीं है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदावंद करीम की ज़ात ने दरिया पैदा फरमाए, दरियाओं में मछलियाँ पैदा फरमाई, और सलातीन वक्त उन मछलियों के शिकार के लिए जाते हैं और अपने बाजों के ज़रिए से मछलियों का शिकार करते हैं, और एक छोटी सी मछली को अपने हाथ में दबा के हमसे सवाल करते, इम्तिहान लेते हैं कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो उस मौके पे उसने फिर मामून ने पूछा आप कौन हैं, और जब पता चला कि ये वही बच्चा है कि जिसको बाकायदा तौर पे मदीने से बुलाया गया था, तो लेकर के अपने दरबार में पहुंच गया। तो ये इस बात में कोई शक नहीं है कि ज़ाहरी तौर पे जो एक इंसान का जो है वो हाकिम होना या एक बड़ी शान व शौकत का हामिल होना और माली एतबार से, हर एतबार से, लेकिन इल्म के सामने कोई भी माकूल इंसान अपने आप को ये कभी तसव्वुर नहीं करता कि सरनगू ना हो। सरनगू हुआ, और उसने, और इसमें अगरचे के जो मौरखीन हैं वो इसकी बहुत सारी और वजूहात भी जिक्र करते हैं कि ये सरनगू होने की वजह सिर्फ इल्म के एहतराम नहीं था, बल्कि कुछ और भी पॉलिटिकल इसके, वो तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वली अहदी के हवाले से वही तसलसल है, बिल्कुल, जैसे वली अहदी की सियासी वजूहात थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही यहाँ पर तो इस बुनियाद पे दरबार में ले गए और ये फैसला कर दिया। अच्छा, ये जो आप आगे बात फरमाएंगे ना, तो दरमियान में जो मछली वाला वाक़या, इसके हवाले से एक आपकी इजाज़त से जिक्र करना चाहूँगा कि मैं एक साइंसी दानिश्वर की किताब पढ़ रहा था जी,
تو اس میں اس پر انہوں نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے. یہ کافی لمبا واقعہ ہے, اور اس میں جو امام نے جواب دیا اس میں انہوں نے اس کی بہت سی سائنسی توجیحات اور تفاسیر نکالی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں تو ابھی ہمیں معلوم ہو گئی ہیں اور کچھ حقائق ابھی ہمیں معلوم نہیں. یہ جو انہوں نے مامون کو جواب دیا تھا کہ کس طرح سے دریا ہیں, کس طرح سے بادل اٹھتے ہیں, کس طرح سے کچھ دبیز تہیں ہیں, اور کس طرح سے اس میں مچھلی آ سکتی ہے, یہ ایک بڑی سائنسی توجیحات ہیں, اور ہمیں اس حدیث کو بہت تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو واقعاً یعنی, اور لیکن ہم تو اس کو ایک معجزاتی واقعے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں. جی فرمائیے. اس میں کوئی شک نہیں عابد صاحب کہ بہت ساری ایسی چیزیں, میں عام طور پہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو عام طور پہ لوگ جو مذہب پہ اعتراض کرتے ہیں نا, کہ بہت سارے ایسی پرسپیکٹیوز ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتے, سائنٹیفک ان کی کوئی ریزننگ موجود نہیں ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈومین ہی الگ ہے, سائنس کی ڈومین الگ ہے, ریلیجن کی ڈومین الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. پروگرام صبح درخشاں, اور آج ایک بہت درخشاں ہستی نویں امام حضرت امام محمد تقی الجواد, ان پر گفتگو ہے. ہم جلد ہی واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام, رسول پاک کے نویں روحانی و علمی جانشین. آج کی دنیا آپ کی شخصیت سے کیسے استفادہ کر سکتی ہے, آپ کی سیرت کی معرفت کیسے حاصل کر سکتی ہے, اور جو رسول پاک نے کہا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ, تو یہ ائمہ اثنا عشر اور 12 ائمہ ہی سے یہ دروازہ چلا. اور آج بھی اگر رسول پاک کا علم حاصل کرنا ہو تو انہی دروازوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر سید وقار حیدر نقوی صاحب موجود ہیں, جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب. جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب, آج کی ہماری جو ممدوح شخصیت ہیں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو دیکھتے ہوئے جو رسول پاک نے فرمایا تھا نا, ایک حدیث بھی ہے کہ میرے جو 12 خلفاء ہوں گے, تو ان کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ یہ 12 روحانی علمی رسول پاک کے وارث ہیں. ان سے جو علم چلے گا وہ خالص وہ علم ہوگا جو رسول پاک کا علم ہے. تو امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت اس بات پر, اس حدیث پر مہر تصدیق بھی ثبت کرتی ہے کہ 8 سال کی ہستی ہیں لیکن ان سے علم کے دریا پھوٹ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی تاریخ میں کلامی بحثوں میں 9 ڈیبیٹس تو آپ کی موجود ہیں مختلف بڑے بڑے علماء سے, اور اس میں آپ نے علم کے سمندر بہائے ہیں. فرمائیے گا. میں اس سے پہلے جس حوالے سے جس نشست کی بات کر رہا تھا, اس میں سینکڑوں علماء موجود تھے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس طرف دیکھیں تو یہ ظاہری علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا. میرا جو گفتگو کا اختتام تھا وہ باطنی علم کے حوالے سے. جی ضرور. آپ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے سلام پیش کیا. سلام کرنے کے بعد عرض کی کہ حضور فلاں صالح آدمی, ایک نیک بندے کا ذکر کرتے ہوئے امام کی خدمت میں, امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا, اور ساتھ ہی اس کی ایک عرضی پیش کی کہ اس کی عرض یہ تھی کہ حضور میرے لیے کفن عطا فرمائیے. اچھا, یہ سنا امام نے ہے, اور امام نے پھر جواب یہ ارشاد فرمایا وہ اب اس سے مستغنی ہو گیا. سائل کو اس وقت یہ بات اس طرح سمجھ نہ آئی. وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا اس بندے کا 14-15 دن پہلے اس دنیا سے وہ وصال فرما چکا ہے. تو حضرت امام محمد تقی, آپ کی شخصیت ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم کی بھی اللہ تعالیٰ نے دولت سے نواز رکھا تھا. تو میں موجودہ دور میں, کیونکہ میرا اس شعبے کے ساتھ ایک کیریکلم ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہے, نصاب سازی کا. جی ضرور. ابھی حکومتی سطح پہ اس چیز کو ہم اپریشیٹ کریں گے. جو حالیہ اگر آپ اسلامیات کی کتابیں اٹھائیں, ان میں آپ کو ان ہستیوں کا ذکر باقاعدہ بلا تفریق مسلک ہر ایک اسکول کی, ہر ایک سرکاری اسکول, پرائیویٹ اسکول میں یہ آپ کو کوریکولم میں. اچھا, ہمارے یہاں اکثر علماء جب آتے ہیں شیعہ سنی دونوں, یعنی تمام مکاتب فکر کے, وہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ائمہ طاہرین 12 ائمہ کی جو سوانح ہیں, جو سیرت ہے, وہ کورس میں نہیں ہے. تو یہ 12 ہستیوں کا ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں, اور
میرا جی چاہتا ہے کہ آپ پہ یقین کروں، لیکن یہ بھی جی چاہتا ہے کہ اس کی تصدیق بھی کروں۔ جی فرمائیے۔ اس کی پہلی یقین اس بات پہ آپ کو دوں کہ ابھی آپ NCC کی ویب سائٹ کھولیے، اس کے اوپر آپ ان کا کیریکلم دیکھیے جس میں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز موجود ہیں۔ یہ منسٹری آف جو فیڈرل منسٹری کے جی، سائٹ اور یہی اسی سے ملنے والا یہ ڈاکومنٹ جس کے تحت پروویژنل انسٹیٹیوٹ اپنی بکس تیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ انٹرمیڈیٹ لیں تو اس میں 12 اماموں کا ذکر ہے، اسی طرح خلفاء کا ذکر ہے۔ تو مقصود صرف یہ ہے کہ گریڈ 6 سے لے کر گریڈ 8 تک جاتے ہیں تو انڈیویجولی ذکر ہے، پھر جب 10 تک جاتے ہیں پھر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی اسلامیات میں 12 اماموں کا مکمل، ظاہر ہے اتنی تفصیل سے ذکر تو میں کہتا ہوں نام اور چند پیراگراف ابتدائی طور پر آ جانا بھی۔ آپ نے جب مجھے ٹاپک دیا تو میرے ذہن میں فوراً وہ کام آیا، وہ پوری ٹیم تھی اس کی، اور ہمارا فوکس کیا تھا؟ نمبر 1 آپ اس میں ان شخصیات کی سیرت ڈسکس کریں۔ جدید ٹیچنگ میتھڈالوجی سے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم کہانیاں سنانے کے ذریعے بچے کو سناتے ہوئے ہمٹی ڈمٹی کر رہے ہوتے ہیں اور فرضی نام دے رہے ہوتے ہیں اور فرضی کہانیوں کے ذریعے سے سکھانے کی ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں فرضی نام دینے کی بجائے امام محمد تقی کی شخصیت ہے۔ الجواد انہیں جب کہا جاتا ہے تو جواد سخاوت سے ہے، فیاض ہیں، وہ سخاوت سے بھی بلند تر صفت ہے۔ تقی جب کہا گیا تو وہ تقویٰ سے ہے۔ یہ بڑی اہم بات۔ اب جناب مولانا ڈاکٹر سید وقار حیدر نقوی صاحب، یہ سوال ایک عام طور پہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت میں آتا ہے جو آپ کے القابات ہیں۔ اب کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ کسی عام خاندان میں کوئی ایک عالم پیدا ہو جائے اور اسے کہا جائے یہ عالم ہے تو یہ اس کی فضیلت بن جاتی ہے کہ عام خاندان میں، لیکن وہ خانوادہ کہ جس کو رسول پاک نے کہا کہ یہ میرے علم کے دروازے ہیں، اس لڑی میں اگر کسی کو عالم آل محمد کہا جائے جو کہ امام رضا علیہ السلام کو کہا گیا تو یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح ائمہ طاہرین اور اہل بیت علیہم السلام کی تو ذوات کی شناختی سخاوت ہے، وہ چند روٹیاں دے دیں تو آیات اتر آتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے اس خانوادے میں اگر کسی ہستی کو جواد یعنی سخی کہا جا رہا ہے تو وہ کس قدر یہ سگنیفیکنس ہے، یہ جو لقب ہے، تو اس کی معرفت اور آپ کی سیرت کی آ گئی تاکہ ہم خود بھی پھر وہ سخاوت کریں اور وہ کرم اور لطف بانٹیں جو اللہ نے ہمیں دیا۔ آپ جیسے میں نے نا جو امام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا تو مجھے جو آپ کا یہ جو لقب ہے جواد، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے معلوم ہو کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اس خاص لقب کے ساتھ جب ان کو ذکر کیا جائے تو کون سا پہلو، تو میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ سب سے جو اہم ترین آپ کی جو فیاضی کا پہلو تھا، آپ کی جود و کرم کا جو زاویہ تھا وہ آپ کا علم تھا۔ آپ نے ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک محفل میں 30,000 سوالات کے جواب دیے اور یہ کئی دنوں تک یہ محفل جو ہے وہ جاری رہی۔ تو یہ پہلو تھا امام، کہتے ہیں نا علم ایک دولت ہے، لیکن اس دولت کو جب ہم دے رہے ہیں تو سخاوت کی طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن یہ سب سے بڑی سخاوت ہے، سب سے بڑی سخاوت ہے۔ تو آپ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نشستوں کا انتظام ہوتا تھا، اور شیعہ فقہا کی طرف سے، اہل تسنن فقہا کی طرف سے، اور کچھ تو یہ جانچنے کے لیے اور جاننے کے لیے کہ آپ منصب امامت پہ فائز ہونے کے قابل ہیں کہ نہیں سوالات کرتے تھے، کچھ استفادے کے لیے، اور کوٹیشنز بہت ساری جس طرح امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کے حوالے سے بہت سارے کلمات قصار۔ تو امام امیر کائنات علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی وہ شخصیت کہ جن کی طرف سے یہ کلمات قصار ہمارے پاس موجود ہیں، امام جواد علیہ السلام، اور وہ موجود ہیں جی موجود، بالکل بالکل۔ تو یہ فیاضی کا پہلو، اور وہ یہ جو امام علی علیہ السلام کے کلمات قصار یعنی شارٹ سینٹنس، یہی ترجمہ ہوگا نا، اور پھر آپ امام تقی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں یہ ایک جملہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، پورے تھیسیسز ہو سکتے ہیں ایک ایک جملے پہ۔ تو امام علیہ السلام کا یہ جو پہلو تھا آپ کی فیاضی کا اور جواد ہونے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم تھا کہ جس پہ آپ نے باقاعدہ طور پہ کام کیا، اور جو کہ آپ وارث علم ہیں تو آپ نے علم پھیلانے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔
वाह, बिल्कुल। जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर, जी सर। क़िबला, हम अक्सर ये कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि जितने इस्लाम के मकातिब फ़िक्र हैं, उनकी इल्मी मेरास, उनके अक़ायद, उनकी फ़िक़्ह में 90% चीज़ें एक ही हैं, कॉमन है इस्लाम के अक़ायद। अच्छा, बहुत से उलमा को मैंने सुना कि जब हम ये 90% कहते हैं तो ये हम एहतियात करते हैं, वरना 95% कहना चाहिए। मैं एक आलिम दीन के सामने बात कर रहा था, अल्लाह उन्हें बख्शे, बहुत बड़े आलिम थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप ये कहते हैं कि 95% कॉमन चीज़ें हैं, तो बाकी 5% के लिए इख्तलाफ नज़र का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा ये ना किया करें, तरजीहात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें कि एक मकतब ने एक हदीस की तरजीह दी, दूसरे ने, तो वो भी ख़त्म हो गया, 100% हो गया। अच्छा, उसका अमली सबूत हमें बाज़ औक़ात नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आइमा ताहीरीन की सीरत तमाम मकातिब फ़िक्र के लिहाज से इल्म हो, उनकी ज़ाती सिफ़ात हों, इबादत हो, सखावत हो, सच्चाई हो, इसके बाद तक़वा हो, वो सब मुसल्लम है और सब उसको मानते हैं। तो ख़ुद आइमा ताहीरीन अलैहिस्सलाम और आज के ममदू की हमारी शख्सियत तमाम मकातिब के इत्तिहाद और आगे बढ़ने में फ़ैसला कुन किरदार है उनका। तमाम मकातिब को इन आइमा की सीरत पर जमा हो जाना चाहिए। जी देखें, अगर गौर व फ़िक्र करें हम, ये जो आप लफ्ज़ कह रहे हैं ना, ये मैं अक्सर लाइव प्रोग्राम में भी और अपनी बाकी नशिस्तों में भी ये बात कहता हूँ, ये किसी एक तबके के करने से ये काम होगा नहीं। सही बात। मिसाल के तौर पर आप कहें ये सिर्फ मीडिया करना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? इसमें सारों को, यानी माओ, बाप, बहन, भाइयों, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, तमाम इदारों को, तमाम जगह पे जिनका इल्म और तरबियत में किरदार है, यानी जो जहाँ पर उन्होंने करना है, ये किरदार अदा करें। ये हस्तियाँ देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, कोई शक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून है, और इनकी मवद्दत हम पर वाजिब है जी, और बिल्कुल। अजर रिसालत और है। हम एक जिहद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुक़द्दस से छूने वाले कपड़े की बरकतें बयान कर रहे होते हैं। तो बहुत शानदार। दो चीज़ें हैं, एक इनके फ़ज़ाइल बयान करें, फ़ज़ाइल का फ़ायदा ये होगा कि मोहब्बत पैदा होती है। बिल्कुल सही। और ज़िक्र में एक हदीस रवायत पढ़ूँगा, हदीस है, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबाद व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। वाह, नबियों का जिक्र इबादत है और नेक लोगों का जिक्र कफ़ारा सय्यात है। और अगर आम नेक लोगों का जिक्र का ये आलम है, वाह, तो जो नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत में आइम्मा अहले बैत अतहार हैं, उनका जिक्र खैर इसका क्या मकाम होगा। तो ये जिक्र हमें घर से, चार दीवारी से आम करना होगा। फिर मैं क्योंकि उस टीम का हिस्सा था जो करिकुलम डेवलपमेंट की थी, माशाअल्लाह, एक सतह पे ये काम हो गया कि स्कूलों में अब इसको पढ़ाने के एतबार से मैं कहूँगा अभी इस फिर करिकुलम की बेस पे किताबें बन चुकी हैं। आपकी एवल्यूएशन फेडरल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड की इस बार बाकायदा हो रही है, यानी ये जो फाइनल एग्जाम हुए वो इन्हीं किताबों पे हुए। मिसाल के तौर पर कहीं वो जो इख्तिलाफ की आप बात करते हैं वो इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को आप हुस्न के साथ डिस्कस भी कर दें जी, और आइमा पे तो वो भी नहीं है, आइमा पे वो भी नहीं है, लेकिन कहीं इल्मी लेवल पे किसी जगह पे थोड़ा बहुत जो इख्तिलाफ आता है वो बच्चा है इल्म, लेकिन क्लास के अंदर मसलक की बुनियाद पे हसद, बुग़्ज़, ये ज़ुल्म है। बहुत अहम बात आपने। इवन कि ये अब मेहराब व मिंबर में भी देखें, हालिया जो आलम इस्लाम की बात कर रहा हूँ, हालिया जो आपका जो दुश्मन है, वो जो इस वक्त मुसलमानों को जिस भी एतबार से निशाना बना रहा है, तो वो मसले की बुनियाद पे नहीं बना रहा। तो मुश्तरकात की आपने बहुत खूबसूरत बात की, उस पर हम मुत्तफ़िक़ हो जाएं। इन हस्तियों का जिक्र मैंने अर्ज़ किया कि स्कूलों में पढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये इतना तफसीली उन्वान है, इसमें घर को किरदार अदा करना होगा, मेहराब व मिंबर को किरदार अदा करना होगा, हर सतह के लोगों को। और फिर मैं उसी जगह पे अटका हुआ हूँ क्योंकि मेरा एजुकेशन शोबा है कि हम टीचिंग मेथडोलॉजी में कहानियाँ सुनाने की बजाय इन हस्तियों के वाक़यात की तरफ तवज्जो। बिल्कुल। अब इससे ये आपने इतनी खूबसूरत बात की कि आजकल हमारे मुआशरे में एक रिवाज बल्कि अक्सर रहा कि एक दूसरे पर तनकीद का। तो अब आप देखें इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो बड़ा मारूफ वाक़या क़िबला में आपसे कि उन्होंने किसी बूढ़े शख्स को वज़ू करते देखा, तो उसको जाके ये नहीं कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है तो आपको वज़ू नहीं आता। उन्होंने कहा कि हम दोनों वज़ू करते हैं। और ये इमाम जवानाने जन्नत के सरदारों की बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि आप हमारा वज़ू देख कर बताइए।
کہ کس کا وضو صحیح ہے، تو ان کو دیکھیں فوراً معلوم ہوا۔ تو جو ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بات کی کہ ائمہ طاہرین کی ہاں اخلاقیات سے متعلق اتنی بلند پایہ روایات ہیں جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی جی تو جی سلیبس میں بھی آنا چاہیے، لیکن بیان بھی ایسے پروگرام میں ہونا چاہیے کہ اگر کردار سازی کرنی ہے تو یہ جو 11 ائمہ ہمارے 12 ائمہ کی سیرت ہے یہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ میں اس حوالے سے جی ایک بڑا اہم پہلو ہے سیرت کا، ام فضل جو کہ بیٹی تھی مامون کی، ان کا عقد ہوتا ہے امام جواد علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک وقت آیا کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے مدینہ واپس جانا ہے بغداد سے، امام تشریف لے آئے۔ اب یہ ماحول دیکھیے کہ جب تک آپ بغداد میں تھے آپ یہ حیران ہوں گے بات سن کے کہ اب بادشاہ کے داماد ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے پروٹوکولز ہوتے ہیں، جیسے عیش و عشرت کی زندگی بادشاہانہ ماحول میں ہوتی ویسے ہی آپ اختیار کرتے، بادشاہ کے داماد بھی ہیں اور ایک ولی عہد کے بیٹے بھی ہیں۔ امام علیہ السلام کی جو ہے وہ ڈگنیگٹی یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے باقاعدہ رینٹ آؤٹ کیا گھر بغداد میں رہنے کے لیے، یعنی جو خودداری تھی، فرمایا کہ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے داماد ہوں بادشاہ کا، لیکن میں بادشاہ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلوں گا، خود ایک گھر لیا اور اس گھر میں رہے، اور جب مدینے میں آئے تو وہی زندگی کہ جو آپ کے اجداد کی زندگی تھی، معمول کی زندگی تھی، جس میں سادگی تھی، جس میں تقدس تھا، جس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں تھی ملاقاتوں کے لیے، جس میں ہر قسم کی خیرات بانٹی جاتی تھی، وہ سادگی، تو وہ دوبارہ سے وہی مدینے میں سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ وجہ کہ ام فضل نے ایک وقت پہ آ کے مامون کو خط بھی لکھا کہ مجھے کس عذاب میں ڈال دی کہ میں تو بادشاہ کی بیٹی تھی اور مجھے جناب یہ بالکل وہی سادہ زندگی اور وہی جو ایک عام انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کی زندگی میں یہ بڑا اہم، اس میں ہم شاید چند جملے اور آپ سے سننا چاہیں، وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد۔ ناظرین، ائمہ طاہرین علیہم السلام رسول پاک کے علمی اور روحانی جانشین 12 ائمہ کی ٹرم جو تمام مکاتب فکر میں متفقہ امام محمد تقی علیہ السلام پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ان کی زندگی کے وہ پہلو بیان ہو رہے ہیں جو آج ہمیں ضرورت ہے اگر اسلام کو اور ہمیں ترقی کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، 9ویں لال ولایت، 9ویں امام، ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9ویں روحانی و علمی جانشین، جن میں اور ائمہ طاہرین کو ہمیشہ تاریخ نے فرزند رسول کے نام سے، کیونکہ رسول پاک نے خود فرمایا تھا کہ میری اولاد، میری نسل جو ہے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے جاری رہے گی، اور خود قرآن کی آیت سورہ کوثر بھی ہے، پوری سورہ ہے۔ تو 9ویں امام کی زندگی سے آج ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہے۔ عالم اسلام کی ترقی اور عالم اسلام کو عروج اسی سوال سے وابستہ ہے۔ جناب مولانا ڈاکٹر وقار حیدر نقوی صاحب موجود ہیں، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے سوالات ہیں، آپ ان کی زندگی کی سادگی اور ان کا جو ایک طرز عمل تھا اپنی زندگی میں، وہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ بادشاہ وقت کے داماد جاہ و حشم اور سے متاثر نہیں ایک ہوئے، ولی عہد کے بیٹے اور امام تقی علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری، وہ مکمل کر لیجئے، پھر اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال آپ دونوں شخصیات سے کروں۔ میں اس کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ جس انسان کی زندگی میں، امام کی سیرت سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جس کی زندگی میں خدا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی جاہ و حشم سے متاثر نہیں ہوتا، وہ کسی بادشاہ وقت کے سامنے سر نہیں جھکاتا، بلکہ وہ اپنی خودداری کو برقرار رکھتا ہے اور خدا پہ یقین رکھتا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی زندگی میں یہ خودداری کا پہلو بہت قابل توجہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے بالکل وہی زندگی جو ایک ولی خدا کی زندگی ہوتی ہے، آپ نے ویسی زندگی گزاری، باوجود اس کے کہ آپ کے عقد میں ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اور ایک سیاسی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو کچھ اس طرح کی ترغیبات دی جائیں، ایسی فیسیلیٹیز دی جائیں کہ جو ایک روحانی تعلق 12 ائمہ کے ساتھ ہے عوام کا، وہ ان کے کردار کو دیکھ کے کچھ ٹوٹ جائے۔ لیکن امام علیہ السلام نے نہیں کیا ایسا پریکٹیکلی، یعنی باقاعدہ اس نے خط لکھے ام فضل نے، ایک تو امام علیہ السلام نے ایک شادی بھی بعد میں فرما لی، اور یہ بھی اسی لیے کہ تاکہ جو جاہ و حشم ہے وہ ختم ہو اس کا، اور باقاعدہ ایک چیلنجنگ پوزیشن تھی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے حکم خدا ہے میں شادی کر لوں تو اس سے، تو اس سے باقاعدہ اس نے ام فضل نے خط لکھ کے شکایت بھی کی، اور
جو طرز عمل تھا آپ کا، یعنی ایک سادگی تھی زندگی کی، وہ بھی اس نے شکایات سارے ذکر کی، اور وہ یہ چاہتا تو اس پہ ایکشن بھی لے سکتا تھا، اور یہ کچھ روایات میں ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ کچھ مال و دولت دے اور چیزیں بہتر ہوں، لیکن امام علیہ السلام نے قطعاً اس بات کو قبول یہ نہیں کیا۔ بہت 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 اہم سیرت کا پہلو۔ جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، ایک اور پہلو ہے کہ معاشرے نے علم کے ذریعے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور علم کی اگر کوئی ڈائریکشن نہ ہو تو پھر بھی معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ علماء کو ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، جو لوگ خالص علم کی جانب جاتے ہیں دنیا کی طرف سے انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ وہ اتنے خاص طور پہ جو طبقہ صاحبان اقتدار کا ہوتا ہے، وہ کچھ علماء سے اتنا مطمئن نہیں ہوتے جب تک وہ بالکل ہی ان کے در پر نہ آئیں۔ عالم اسلام کا یہ دور جو ہارون رشید، مامون رشید اور بعد کا ہے، وہ علمی ثقافتی لحاظ سے بڑا اہم ہے، اور معاشرے کے ڈائیورٹ ہونے کے بہت زیادہ امکانات تھے، کیونکہ علوم آ رہے تھے یونانی اور روم سے اور ویسٹ سے۔ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، جن میں امام تقی علیہ السلام کا بھی زمانہ ہے، بادشاہان وقت کا بہت جبر تھا۔ زیادہ تر یہ جو میں نے نام لیے، یہ قید میں رہے، نظر بند رہے، یا بادشاہوں کے سامنے رہے۔ ان مشکلات کے باوجود آپ نے علم کے دریا تھے جو بہا دیے، وہ فقہ ہو، وہ علم کلام ہو، وہ سائنسی علوم ہو، اور معاشرے کو، عالم اسلام کو علمی طور پر ڈائیورٹ یا اس کا خط غلط نہیں ہونے دیا۔ یہ ان ائمہ کی اور امام تقی علیہ السلام کی بہت ایک معجزاتی کرشماتی کام رہا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو تھوڑے سے لوگوں سے بہت زیادہ کام لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اس کو تاریخ کتب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ سینکڑوں لاکھوں حدیثیں یاد کیں، وہ سنا دی، وہ لکھوا دی، اور چند شاگرد ایسے تیار کر لیے جنہوں نے پھر اس امانت کو سنبھال کے رکھا۔ سخت دور جو تھا اس میں تعداد تھوڑی تھی لیکن محافظ بڑے مضبوط رہے، واہ واہ، اور انہوں نے پہرا صحیح دیا ہے۔ واہ، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ محافظ جو ائمہ اہل بیت اطہار کے جتنے بھی، آپ ان میں غلاموں کا بھی ذکر سنیں گے، اور ملتا ہے کہ جنہوں نے علم کی جو وہ امانت ہے وہ پاس محفوظ رکھی، اور خصوصاً جو میرے دوست بات کر رہے تھے کہ دنیا سے کہیں متاثر نہیں ہوئے۔ آج کا دور ہے، معذرت کے ساتھ، ہمیں تو مختلف جگہوں پہ جہاں پہ مختلف انداز میں سود سے متعلق باتیں آتی ہیں تو بعض اوقات اگلا بندہ ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں مفتی صاحب کا اس پر فتویٰ ہے، یہ جائز ہے، کوئی اس طرح کی صورتیں جو ہمیں اصولی اعتبار سے درست نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ میں زیادہ اختلاف نہیں کرتا، لیکن مادیت کا ایک فرق بتا رہا ہوں کہ جس وقت بندہ مادیت کی طرف، مادے کی طرف یا دنیاوی منفیت کی طرف جائے تو اس کے علمی رخ بدلتے رہے۔ حق اور علماء سو تو ہمیشہ آپ کے اس جواب میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جو خود بھی اس پر پابند رہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورثہ علم تھا اس کو محفوظ رکھا، اور اس کو بالکل ڈی ٹریک کسی جگہ سے ہونے نہ دیا۔ اور آپ کے ماننے والے بھی ہر دور میں گو کہ تھوڑے رہے لیکن بڑے مضبوط رہے۔ جی بے شک۔ اور اگر دیکھا جائے جناب مولانا ڈاکٹر سید وقار حیدر نقوی صاحب کہ عالم اسلام کی اکثریت علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، اور ایک مذہبی روحانی معاشرے کے قائد کے حوالے سے ائمہ اثنا عشر سے دور نہیں ہوئے اس لحاظ سے، ورنہ آج ہم شاید اس طرح سے ذکر بھی نہ کر سکتے۔ ایک پہلو امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ رہا کہ عالم اسلام میں علم فقہ کو بہت اہمیت ہے، کیونکہ علم فقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل نہیں کرنا، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ کریں نہ کریں برابر ہے، مباح ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مشکل اور کڑے دور میں بھی اس علم کا خط جو ہے ہمیشہ صحیح رکھا۔ جی بالکل۔ نظر بندی کا دور چاہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ذرا زیادہ سخت ہوا، اور لیکن عوام سے رابطہ، اور خاص طور پر جو انہیں ڈیبیٹس کا ٹائم ملا مختلف فقیہوں سے، اس کو ائمہ طاہرین نے استعمال کیا۔ تو مجھے 9-10 ڈیبیٹس تو تاریخ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے جیسے یحییٰ ابن اقسم اور اس لوگوں سے
تو فقہ کی ڈائریکشن درست رکھنے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا کردار؟ میں یہ عرض کروں کہ یہ اشارہ فرمایا مفتی صاحب نے یحییٰ بن اقسم کا کہ قاضی القضات باقاعدہ بلایا گیا. میں پڑھا تھا کہ 900 اور بھی اس کے علاوہ جو فضلاء اور علماء تھے اس دور میں ان کی نشستیں سجائی گئی تھیں. بالکل ایسے پوری امپائر میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جتنے بڑے فقہا، جتنے بڑے فضلاء، جتنے بڑے علماء سب کو بلایا جائے، اور ان میں سب سے بڑا مقام یحییٰ بن اقسم کا تھا. اور یہ دیکھیے کہ آپ نے علم فقہ کی بات کی ہے، علم فقہ کا سوال ابھی 8 یا 9 برس کی عمر ہے جناب جواد علیہ السلام کی. مفتی دیکھیے کتنا بڑا ہے اور بچہ بہت چھوٹا سا ہے، اور سوال ایسا عجیب و غریب کہ جس پہ یعنی تھوڑا سا بھی جس کو تھوڑا سا علم فقہ سے کوئی، مجھے لگتا ہے کبھی کہ وہ یحییٰ بن اقسم نے جان بوجھ کے یہ مجمل سوال کیا جی تھا. بالکل صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا. کفارات کی بحث مفتی صاحب جانتے ہیں کہ ہماری فقہ میں مشکل ترین ابحاث میں سے ہے. یہ سوال کیے ایک 8-9 برس کے بچے سے، اور امام علیہ السلام نے اس کی 22 صورتیں بیان فرمائیں. واہ واہ. 22 صورتیں. اب چونکہ مجھے الحمدللہ شرف حاصل ہے کہ میں نجف اشرف میں جو ہے وہ باعث خارج میں حاضر ہوتا ہوں، اور ہم سوال سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس بندے کی علمی گہرائی کتنی. اور امام علیہ السلام نے جب اس کی 22 صورتیں بیان فرمائی تو یحییٰ بن اقسم کا اس وقت جو چہرے کا رنگ تھا وہ متغیر ہو گیا تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ واقعاً جو ہے نا وہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد ہیں اور واقعاً یہ منصب امامت پہ فائز ہیں. اور امام علیہ السلام نے جب صورتیں بیان فرمائیں تو اس کے بعد ختم ہوگی بات. یعنی ادھر ہی جتنے بڑے فضلاء فقہاء علماء موجود تھے یہاں پہ بات ختم ہو گئی تھی اور اعتراف ہو گیا. لیکن بعد میں مامون نے کہا کہ آپ یہ بیان بھی فرمائیے ان صورتوں کے احکام کیا ہیں. اور امام علیہ سوال اس السلام نے کیا تھا کہ احرام کی حالت میں اگر شکار کر لے جی تو آپ نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح اس کہ کی وہ کیا بالغ تھا جی اس کے نابالغ سب سے پہلا یہ کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، بالغ تھا یا نابالغ تھا شکار کرنے اس والا. نے حرم کے اندر کیا یا باہر. جی جی وہ پرندے کا شکار کیا تھا، جانور کا شکار کیا تھا، اور اس 22 ڈفرینٹ سچویشن. جی بالکل. اور پھر ان کا جواب امام نے دیا. اور پھر اس موقع پہ جو ہے وہ مامون نے یہ کہا کہ چلیں ایک سوال امام آپ کی طرف سے بھی ہو جائے تاکہ لوگوں کو آپ کے علم و فضل کا اندازہ ہو جائے. تو مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں ایک عورت جو حرام ہے، اور اگلی صبح تک وہ 4 مرتبہ حرام ہوتی ہے اور 4 دفعہ حلال ہوتی ہے. ایک ہی عورت ایک مرد کے لیے، یہ کیسے ہوگی؟ تو یہ واقعاً جو تھوڑا سا بھی جانتا ہے علم فقہ کو وہ مطلب حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے. جب میں سوال میں پڑھا تھا خود، ابھی میں نے جواب نہیں پڑھا تھا، میں خود متحیر تھا کہ یہ کیسے ہوگا. جب آپ نے پہلی دفعہ پڑھا ہوگا یہ سوال. تو امام علیہ السلام نے اس کی صورتیں بیان فرمائی کہ وہ ایک کنیز تھی جو اس کی ملکیت نہیں تھی، تو خریدا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، اور جب خرید دی اس کے بعد آزاد کر دی تو وہ حرام ہو گئی. حرام ہوئی، آزاد تھی، عقد کر لیا تو پھر دوبارہ سے حلال ہوگی. تو یہ ساری صورتیں امام علیہ السلام یعنی وہ اپنا علم یہ اس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ جو علم فقہ ہو، علم کلام ہو، وہ رسول پاک کے ان روحانی اور علمی جانشینوں سے حاصل کرنا ہے. اور جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب ایک بات کا اعتراف کرنا چاہیے، اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام سے شروع ہوں، کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تو جو شرف ہے اور جو دین بچانے میں ان 2 ائمہ کی بنیادی حیثیت ہے وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جس طرح معاشرے کی علمی آبیاری آپ نے کی، اور جس طرح علم کو آپ نے نہ صرف بچا کے رکھا بلکہ اگلی نسلوں تک منتقل کیا، اگر ہم اس کی طرف تھوڑا سا بھی دھیان کر لیں تو آج عالم اسلام پھر پوری دنیا کا مرجع ہو سکتا ہے علمی حوالے سے. بالکل، اس اعتبار سے آپ کی مثالیں سامنے موجود ہیں. میں اگر سائنس کی بات کروں تو کیمیا میں جابر بن حیان کا نام آتا ہے. جی بالکل. اور جابر بن حیان کی اگر آپ اس شخصیت کی اتنی باصلاحیت ہونے کے باوجود اگر ان کی زبانی سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خدمت اطہر سے فیض کا سناتے ہیں. اب یہ موجودہ ہم جس معاملے کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ بات فاضل دوست کی ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گراؤنڈ کو مختلف کر دیا،
ہونا تو یہ چاہیے کہ اس اعتبار سے سائنس، مذہب، یہ سارے علوم یکجا کر کے چلائیں، اور اس جو شخصیات کا جو خدمات ہیں اس کے اندر سرسری مطالعہ نہیں، اس کو ڈیپ اینڈ فوکس اسٹڈی کی طرف جائیں، اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کے ہاں سے جو ہمیں چیز ملتی ہے، اگلے بندے کی ذہنی استعداد کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کو جواب عنایت فرمایا۔ تو اس جہت سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ان ہستیوں کا یہ کام نظر آتا ہے، اور اس کام کو ہم اگر اس پیرامیٹر پہ کریں خود کہ ہم بھی ہر سطح پہ، اب مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ایجوکیشن سے ریلیٹ نہیں ہے تو اس کو آپ اس کے لیے کیا اچھا، گراؤنڈ ہمارے بنا پاس ہے؟ 2 منٹ ہیں، 1 منٹ آپ کو اور 1 منٹ جناب مولانا کا، کہ ہمیں معاشرے کو، اپنے عوام کو یہ بتانا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت، مودت رسول پاک نے واجب قرار دی تھی، یعنی یہ آپشنل مضمون نہیں ہے، اور محبت اور مودت اب ہو سکتی ہے جب معرفت ہو، محبت ایسے ہی تو نہیں ہو، کہتے ہیں محبت ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ تو امام تقی علیہ السلام جو آج کی ہماری ممدوح شخصیت ہیں، ان کی سیرت کے جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے اس لحاظ سے کیونکہ ان کی محبت اللہ نے واجب کر دی۔ ایک جملہ آپ کی ان جانب کی سے۔ محبت لازم کر دی ہے، اور جب محبت آئے گی تو آپ سوچیں گے کہ اس ہستی نے کہا کیا ہے۔ میں بس آخری ایک پیغام آپ ہی کے کال سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ بندہ 3 کام کرے۔ ایک، استغفار کرے، بے شک، دوسرا نرمی برتے، اور تیسرا آپ نے فرمایا کثرت سے صدقہ کرے۔ واہ واہ واہ۔ جناب مولانا سید وقار حیدر نقوی صاحب کے بلا ائمہ تحرین کے چھوٹے چھوٹے سے شارٹ سینٹنسز ہیں لیکن زندگی بدل دیتے ہیں۔ میں تو جدید جو موٹیویشنل لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہوں تو اب وقت نہیں ہے، لیکن کوٹ کر سکتا ہوں کہ یہ اس امام کا قول کسی مغربی مفکر نے اس طرح سے پیش کیا۔ میں جی ہمارے پاس اب 30 سیکنڈ ہے۔ جی میں بس آخری بات یہ کروں گا کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، میں سارے دوستوں کو جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، یہ پیغام ایک میں دینا چاہتا ہوں کہ صرف اس عنوان سے، ٹھیک ہے مختلف ہمارا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس عنوان سے اسٹڈی کر لیا جائے، کم از کم اسٹڈی کر لیا جائے کہ آپ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ جی، صرف اس عنوان سے آپ اسٹڈی کریں ان کی سیرت کو، جی، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو بہت دریچے کھلیں گے، بہت۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید وقار حیدر نقوی صاحب کے بلا آپ کا، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب کے بلا آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آج حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی سیرت پر بہت پرکیف اور خوبصورت گفتگو ہوئی۔ کاش کہ ہم ان ائمہ طاہرین کی زندگیوں کو پڑھیں، اور جو انہوں نے قول ہماری زندگیوں کو اور پھر بالآخر ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، ان کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور خود پر انفرادی طور پر اور معاشرے میں اجتماعی طور پر نافذ بھی کریں۔ مولا علی کے صرف اس قول سے اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کے بارے میں آپ نے یہ کہا، لیکن یہی بات ائمہ طاہرین کی سیرت کے حوالے سے بھی ہے کہ کہیں اغیار ان علوم پر عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ لے جائیں، اور یہی اس وقت ہو چکا ہے۔ اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے۔ امام تقی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ائمہ کی زندگیوں کو سمجھیں بھی اور عمل بھی کریں۔ صبح درخشاں کی اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔